ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो तालिब इल्म हैं, हमारे जैसे तालिब इल्म जो सबसे सीखते हैं, आपसे भी सीखते हैं। वो सभी लोग काफ़ी खुश भी हैं, उनका दिन है आज का। और कहते हैं जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। और वाकई ये हकीकत भी है कि अगर तदरीस ऐसी हो, तालीम का सिलसिला ऐसा हो, तो पत्थर में भी जोंक लग जाती है। कई बार पत्थर भी पिघल जाते हैं। अंदाज़े बयां कैसा है और किस तरीके से तालीम दी जा रही है बच्चों को, किस तरह से सिखाया जा रहा है। हालांकि आजकल तो देखा ये जाता है कि जो किताबें हैं वो पढ़ा दी गई और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली गई। और कुछ इन्हीं लोगों के दरमियान कुछ ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ रस्मी तालीम को बच्चों तक पहुंचाना ही अपना फ़र्ज़ नहीं समझते, बल्कि वो तालीम जो वाकई में उनको तराश कर एक खूबसूरत हीरा बना दे, एक खूबसूरत मूर्ति में ढाल दे, वो उस पर भी बिलीव करते हैं। खैर, यहाँ तो मुबारकबाद थी तमाम असातिज़ा के लिए। और असातिज़ा में सिर्फ वही लोग शुमार नहीं होते जो दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। असातिज़ा हर वो शख्स है हमारा उस्ताद जिससे हमने कहीं भी किसी भी फील्ड में कुछ भी सीखा। अब आ जाते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। पहला ख़त हमारे पास अलहसना तहसील शेगांव ज़िला बुल्ढाना महाराष्ट्र से है। इलेक्ट्रॉनिक ख़त है यानी ईमेल इन्होंने भेजा है। और अबरार ख़ान हैं और साथ में उनकी सईदा ख़ानम है। लिखते हैं, छोटी सी इंसानी ज़िंदगी और उसका पीछा करती हुई कोरोना जैसी वबाएं, कुछ इस कदर मुसीबतों के पैमानों से ज़िंदगी घिर गई है। इस वबा का जो महवर है वो इतना वसी तर बना हुआ है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। अपनों से अपनों को जुदा कर दिया है, हर किसी को चेहरा छुपाने पर मजबूर कर दिया है, ज़िंदगी का मकसद भुला दिया है, दुखों और गमों में डुबो दिया है। एक दूसरे के करीबी के जो करीबी लोग थे उनको फासलों में तब्दील कर दिया है। पूरी दुनिया इसकी जद में मुब्तला हो चुकी है। बस अब तो इससे बचने के लिए दरबार खुदाबंदी में खुलूस दिल से हमेशा सजदा रेज़ होकर शिफायाबी के लिए दुआएं करते रहिए। अब आते हैं उर्दू सर्विस की नशरियात की जानिब। फीचर्स और ड्रामों का एक नायाब और एक ऐसा गहरा समंदर है उर्दू सर्विस जिसकी वुसअत हर लहर से आया होती है, जो सिर्फ आँखों की दरख्शानी अंदाज से तसव्वुर किया जा सकता है। और इसकी जो मिसाल है वो कहीं नहीं मिलती है। और मोहब्बत इश्क में पेवस्त होकर गोया दिल की अंजुमन बार बार ये कह उठती है, ए उर्दू सर्विस तुझे मरहबा मरहबा। क्या बात है साहब। खैर, आगे लिख रहे हैं अबरार साहब, 23 अगस्त को जनाब अनीस अमरोहवी का तहरीर करदा फीचर इन्होंने सुना है। फ़कीरी भी बादशाहत भी और शहनाई के बेताज बादशाह जनाब बिस्मिल्लाह खान साहब की फ़नी ज़िंदगी और उनके किरदार को बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया, जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है और काबिले एतमाद तहरीर लगी। 22 अगस्त को जनाब गोविंद चटक साहब की तहरीर सुनी है इन्होंने, जादू फीचर पर मबनी थी। और कहते हैं कि बंधन कच्चे धागों का बहुत ही काबिल सताइश सा लगा। मतलब ये टॉपिक था असल में उसका। तहरीरी जादू इन्होंने असल में लिखा था। बहुत ही अच्छा फीचर लगा इनको बंधन कच्चे धागों का। और जिस तरह कहते हैं कि सीप के मोती की कद्र पहचान सकते हैं कद्रदान ही, ऐसे ही भाई बहन के पाक रिश्ते की कद्र वही करते हैं जो अपने दिलों में मोहब्बत को छुपा लेते हैं, कच्चे धागे के बंधन को ज़िंदगी भर निभा लेते हैं। बड़ा रश्क आता है ऐसी अनमोल तहरीरें लिखने वालों पर। मुबारकबाद पेश की है उन्हें इन्होंने। एक और फीचर सुनने का शरफ हासिल हुआ। जनाब शमीम हनफी साहब अपनी लिखी हुई तहरीरों में खूब जान डालकर उसके मयार को काबिल मोहब्बत के सांचे में क़ुव्वत बख्शते रहते हैं। उसी तरह ये भी फ़ीचर अच्छा लगा है। कबीरा खड़ा बाज़ार में, जो इंसानियत के लिए सबक आमूज़ था। और कहते हैं ये एहसास भी हुआ कि जाने वाले चले जाते हैं मगर अपनी सलाहियतों
کے نقش چھوڑ جاتے ہیں، بلا شبہ جنہیں ڈھونڈنے کے لیے زمانے لگ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میسر نہیں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے نئی نسل نئی روشنی پروگرام بھی انہوں نے سنا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ پروگرام بھی بہت اچھا لگا ہے۔ راکیش دوبے کا لکھا ہوا ڈرامہ اچھا لگا، بحث جاری ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر دل کے کونے سے صدا آنے لگی، الفاظ سے الفاظ بنتے ہیں، باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں، تبھی بحث جاری رہتی ہے۔ اور یوگراج ٹنڈن صاحب نے بھی اپنی محبتوں کے دریچوں سے اپنی تحریر کو منور کیا، منزل کی جانب رواں دواں رکھا، آخرکار منفرد راہوں سے گزر کر خلا کی جانب کوچ کروایا، تاہم یہ سفر کی منزل ہوتی ہے۔ خلا کا درد، یہ ڈرامہ انہی الفاظ کا عکاس تھا، اور بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ بہترین کاوشوں بھرا سفر لگا۔ قلمکاروں اور ہدایتکاروں کو بہت بہت نوازش بھرا سلام انہوں نے بھیجا ہے۔ 29 اگست کا آپ کا خط ملا پروگرام سنا ہے۔ کہتے ہیں سبیحہ باجی نے اپنی مطلب میں نے پیش کیا، اس کے بارے میں چند جملے لکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھا لگا، ہم بھی شامل تھے اور بہت طبیعت جو ہے شاد ہو گئی، شکریہ۔ شعر ضرور سنوائیے گا۔ انہوں نے شعر لکھ کر بھیجا ہے، ابرار خان صاحب نے۔ لکھتے ہیں جو اپنی تقدیر اور تدبیر پہ ناز کرتے ہیں، ہم تو غربت میں رہ کر پرواز کرتے ہیں، فقط دعا گو ابرار خان۔ بہت شکریہ آپ کا ابرار بھائی۔ ایک تفصیلی پچھلی بار بھی مجھے یاد کہتے ہیں کہ دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیا کرتی ہے ایک بار، اور بہت سارے لوگ ہیں جو بچھڑ گئے، جیسے ابھی اسی میں آپ نے ذکر کیا شمیم حنفی صاحب کا، جن کی لکھی ہوئی تحریر آپ نے سنی، فیچر جن کا آپ نے لکھا ہوا سنا۔ اسی وبا کی نظر گزشتہ دنوں شمیم حنفی صاحب بھی ہو گئے، اب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ مئی کے مہینے میں ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگ، کتنے لوگ ہیں ایسے جو کبھی کبھی ذکر ہوتا ہے جب یہاں آپس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ابھی تو مطلب وہ ہے نا کہ ہوش میں آؤں گا، ایک شعر ہے جو مجھے پوری طرح سے ابھی یاد نہیں آ رہا، تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی تو پوری طرح ہوش میں ہی نہیں ہے کہ سب سناؤں گا تجھے، ہوش میں آنے دے مجھے، دوسرا مصرع ہے اس کا یہ کہ ابھی سے کیا پوچھتے ہیں آپ حال۔ تو دھیرے دھیرے بعد میں بھی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جب پوری طرح سے ایک دوسرے کے ٹچ میں آئیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو نہیں رہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل پایا، جنہیں ہم جانتے بھی ہیں، لیکن کچھ اس طرح کے حالات سے گزری زندگی کہ اپنا ہی انسان کو ہوش نہیں رہا۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ یاد آئیں گے بعد میں بھی۔ آپ کی تحریر کے لیے البتہ آپ کے شکر گزار ہیں۔ ابرار خان اور رسیدہ خانم کا ای میل تھا یہ، اور یہ ہمیں بھیجتے ہیں مہاراشٹر سے، ان کا خط ای میل کی شکل میں ہم تک آیا ہے۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور ای میل شامل کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ خوبصورت تحریر کے لیے ایک بار اور دھنیہ واد آپ کا، شکریہ آپ کا، نوازش کرم، شکریہ، مہربانی ابرار بھائی۔ اب یہاں پر ہیں ارائی والی محمد کیفی، جیکب لائن کراچی پاکستان سے، ان کا بھی ای میل مل گیا ہے، اور یہ اتوار 29 اگست کو کہتے ہیں کہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے پروگرام تاریخ ساز انہوں نے سنا ہے، جس میں سر سید ہال کے اوپر جو تقریر ہم نے سنوائی تھی تاریخ ساز پروگرام میں، وہ انہیں بہت اچھی لگی ہے۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ بالکل ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی گائیڈ کی رہنمائی میں یہ خود بھی سر سید ہال کی سیر کر رہے ہیں۔ جی ہاں، کبھی کبھی لگتا ہے کچھ اتنی خوبصورتی کے ساتھ منظر کشی کی جاتی ہے کسی جگہ کی یا کسی بھی منظر کی، کسی بھی موقع کے، تو لگتا یہی ہے کہ شاید ہم بھی اسی کے ساتھ خرامہ خرامہ گھوم رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دوران گفتگو ہماری سماعتوں تک یہ مفید معلومات بھی پہنچی کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ 3 ستونوں کا انہوں نے ذکر کیا جس سے ملک کی ترقی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ دیگر ممالک کے واسطے بھی یہ 3 ستون قابل تقلید ہیں۔ اور آگے پروگرام شمع فروزہ کے بارے میں یہ آگے لکھ رہے ہیں کہ
یہ اقوال زرین پر مبنی جو گفتگو ہوتی ہے اس کی تعریف کرنا تو گویا ایسا ہی ہے، گویا سورج کو چراغ دکھا دینا کہ یہ پروگرام تو اپنے تئیں اس میں بامسمہ تھا، اور ہمارے خیال میں تو یہ پروگرام ہمیشہ ہی سے اپنی ذات میں آپ محدود ہے، اور برائی اور بھلائی میں فرق، آداب زندگی آ، کی پہچان اور ترغیب اور تحریص کو بہترین انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس نے اچھا نئی آگے بھی کسی اور پروگرام کی ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے سنا ہے نئی نسل نئی روشنی پروگرام، آئی تھنک، مجھے لگتا ہے شاید، اور کہتے ہیں کہ دلی چاہت ہے کہ پروگرام سورج کے ساتھ ساتھ اسی آب و تاب اور چمک دمک سے چل جائے تو ڈھیروں خون کا اضافہ ہو۔ جیکب لائن، کراچی پاکستان سے رہنے والی محمد کیفی، رائن سیما کیفی کا ہے یہ ای میل۔ دیکھیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ کب سے شروع ہو جائے گا، لیکن ہاں جس طرح سے آپ لوگوں کو انتظار ہے اسی طرح سے ہم لوگوں کو بھی انتظار ہے کہ کتنی گنجائشیں نکلتی ہیں اور کس کس طرح کے پروگرام مزید جلد ہی شروع کیے جائیں گے، اور خاص طور پر جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو یہ انتظار ہے اس بات کا کہ ایک اور فرمائشی پروگرام ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی تو صرف تعمیل ارشاد ہے، تو خاطر جمع رکھیں کیفی بھائی، ہو سکتا ہے کہ عنقریب اسی طرح کے کچھ سلسلے پھر سے شروع ہو جائیں۔ آپ کے ای میل کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سلیکٹڈ پروگرام آپ چونکہ سنتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، تو اسی حوالے سے آپ کی تحریر بھی ہم تک پہنچی ہے کہ یہ پروگرام آپ نے سنے ہیں۔ اور اب باری ہے ایک اور ای میل کی، جو اچھا ایک بار اور سے پھر شکریہ ادا کر دوں، رائے والی محمد کیفی سائمہ کیفی کا ای میل تھا، جیکب لائن کراچی پاکستان سے، نوازش کرم، شکریہ مہربانی۔ اب ہمارے پاس یہ ای میل ہے، ٹورنٹو سے آیا ہے، اور یہ ہے لوچن سنگھ برار، اگر میں نے نام صحیح پڑھا، لکھا تو یہی ہے، رومن میں ہے۔ تو لوچن سنگھ جی، آئی ہوپ کہ آپ سن رہے ہوں گے، اور اگر آپ کے نام میں کہیں بھی تھوڑا سا میں نے صحیح سے اسپیل نہیں کیا تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ آپ لکھتے ہیں، اردو سروس والوں کو میرا پرخلوص آداب، میں پچھلے ہفتے بھی آپ کو میں نے خط بھیجا شاید، لیکن آپ کو وقت پہ نہیں پہنچا، میں پھر سے اپنی بات لکھ رہا ہوں، موسٹ ویلکم۔ کہتے ہیں کہ بہت دنوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ اردو سروس کے پروگرام پھر سے نشر ہو رہے ہیں، وقت بدلنے کی وجہ سے کچھ ابھی اچھی طرح سے سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کون سا پروگرام کب ہے۔ ویل سیڈ، صحیح بالکل فرمایا ہے آپ نے۔ نہ صرف مطلب نشریات کا وقت بدلا ہے، پروگراموں میں بھی کے وقت میں بھی تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں، تو اگر آپ ریگولر سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے لوچن سنگھ جی کہ کون کون سے پروگرام کس کس دن ہیں۔ اب اتنا بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا اس میں پروگرام میں وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن ہاں اتنا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ ہندوستانی وقت کے حساب سے صبح 9:30 پر ہماری پہلی مجلس کی شروعات ہوتی ہے، جو ہمارے ہندوستانی وقت کے حساب سے دن میں 1:15 تک جاری رہتی ہے۔ اسی طرح دوسری مجلس انڈین ٹائم کے حساب سے دن میں 3 بجے شروع ہوتی ہے، شام کو 5 بجے تک جاری رہتی ہے، اور تیسری مجلس رات کو 9:15 پر شروع ہوتی ہے، جو دیر رات 1 بجے تک جاری رہتی ہے۔ اسی میں الگ الگ دنوں میں الگ الگ پروگرامز ہیں، کچھ پروگرام ریگولر ہیں جو کہ فکس ہیں، آپ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو یہ تو رہی ہماری 3 مجالس۔ اب انہوں نے جو گزارش کی ہے، جو یہ فرمائش اپنی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لکھتے ہیں گزشتہ کچھ دنوں میں، مطلب منڈے کو ان کو پتہ چلا کہ جب انہوں نے سنا کچھ دنوں تک، تو روبرو پروگرام جو ہے وہ پیر کے صبح کی مجلس میں نشر ہو رہا ہے۔ میری ایک فرمائش ہے جو میں اور میرے انڈیا کے ایک دوست بھی آپ سے بہت بار ریکویسٹ کر چکے ہیں، ہو سکے تو فرمائش ضرور پوری کر دیں، نوازش ہوگی۔ روبرو پروگرام میں ایک پرانی ریکارڈنگ کی فرمائش ہے جس میں مشہور قوال برادران غلام فرید صابری اور مقبول فرید صابری سے جناب اقبال وارثی، زبیر رضوی اور مجیب صدیقی کی گفتگو ہوئی تھی، وہ ہو سکے تو پلیز سنوائیں اس پروگرام میں، بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ میں ٹورنٹو کینیڈا میں رہتا ہوں، مجھے دیر رات تک جاگ کر یہ پروگرام سننا پڑتا ہے۔ میں بڑی ہی امید سے اس ریکارڈنگ کا رات بھر جاگ کر انتظار کروں گا۔ اگر آپ یہ انٹرویو نشر
نہیں کر سکتے تو میری یہ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے کم از کم مجھے ای میل پر ریکارڈنگ کا آڈیو بھیج دیں. میں بڑی امید سے یہ گزارش کر رہا ہوں. بہت سالوں سے یہ تمنا ہے کہ میرے سب سے پسندیدہ قوالوں کا انٹرویو اور ان کے دیگر ریڈیو ریکارڈنگ سن سکوں. آپ یہ فرمائش پوری کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی. ایک اور فرمائش بھی ہے کہ قوالیوں کے پروگرام میں کبھی صابری برادران کے قوالی کون سے لکھی ہے، معمور ہو رہا ہے. کلام ہے شاہ نیاز بے نیاز بریلوی صاحب کا، اور جو یار اردو پہ ریکارڈ ہوئی تھی وہ سنوائیں. اس کی فرمائش بھی ہم بہت بار کر چکے ہیں، قریب قریب 2-3 سال سے. بس اور مایوس نہ کریں. امید ہے کہ آپ کے سب نشریات جلد از جلد مکمل طور پر نشر ہونے لگیں گے. اور لاسٹ میں انہوں نے اپنا نام لکھ دیا ہے. یہ ہیں ٹورنٹو سے لوچن سنگھ برار صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں ای میل کرنے کے لیے. اور چونکہ آپ کے یہاں کے وقت میں اور ہمارے وقت میں بالکل بہت زیادہ الٹ پھیر ہے، ہم یہاں صبح کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، وہاں رات اپنا آنچل پسار چکی ہوتی ہے، اپنا آنچل پھیلا چکی ہوتی ہے. تو یقیناً آپ کو نیند سے پریشانی ہوتی ہوگی اور آپ کو جاگ کر سننا پڑتا ہوگا. لیکن اب یہ دیکھیے، محبت ہے آپ کو اردو سروس سے، تو اتنی نیند کی قربانی تو آپ کو دینی پڑے گی ہی. ہم لوگ بھی اگر وہاں کے پروگرام کبھی سنتے ہیں امریکہ کے اس طرف کے، تو ہمارا بھی ایک دم الگ ہو جاتا ہے کہ یہاں رات اور وہاں پھر دن کا آغاز اس طرح سے ہوتی ہے. خیر، آپ کی جو فرمائش ہے، دیکھیے یہ غلام فرید مقبول فرید صاحب کا انٹرویو یہ ضرور آپ کو سنوایا جائے گا. لیکن یہ قوالی مجھے بھی لگتا نہیں ہے کہ میری سماعتوں سے گزری ہے، کیونکہ ان کی اکثر جو قوال ہیں، صرف یہ غلام فرید مقبول فرید صابری ہی نہیں بلکہ دیگر قوالوں کا بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ کئی بار وہ قوالی کو انہی الفاظ یا انہی بول سے شروع نہیں کرتے جو ایکچولی کلام لکھا گیا ہے. وہ قوالی شروع کرنے سے پہلے جو ایک کہتے ہیں نا، جیسے ایک سما جو باندھتے ہیں، تو کئی بار وہ کسی اور شاعر کے بھی 1-2 شعر پڑھ دیتے ہیں، 2 لائنز پڑھ دیتے ہیں، ایک قطعہ پڑھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اصل کلام ہے جس شاعر کا بھی، وہ شروع ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہو کہ میں اس قوالی کو سمجھ نہیں پائی. لیکن ہاں، میں ابھی تلاش کروں گی کہ اگر یہ ملتی ہے تو قوالیوں کے پروگرام میں اسے بھی جلد از جلد آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے. صبح کی مجلس سنتے رہیے، تو یقیناً آپ کی جو یہ دونوں فرمائشیں ہیں جلد از جلد ہم پوری کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بڑی خوشی ہوئی آپ کا ای میل دیکھ کر. اور یہ بھی تھوڑا سا افسوس ہوا کہ بہت دنوں سے آپ کی فرمائش، چونکہ دیکھیے پچھلے 1.5 سال سے تو تقریباً خطوط کا سلسلہ ہی موقوف ہے، تو یہ بھی وجہ رہی ہوگی. خیر، اب آگے بڑھتے ہیں. ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. لوچن سنگھ برار صاحب کا یہ ای میل تھا، تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنی فرمائشیں لکھی تھیں اور بڑا معصوم سا انداز تھا ان کا. شکریہ جناب، آپ کا بھی نوازش کرم. آگے ہے ہمارے پاس ای میل، کس کا ہے اب یہ ہے پروین سونی جی. لکھتے ہیں، ان کے ساتھ میں ہے کلاوتی سونی، اور انہوں نے راجکوٹ گجرات گاندھی گرام سے یہ ای میل ہمیں بھیجا ہے، گرین سٹی سے. اور خدا کرے کہ یہ سٹی ہمیشہ گرین رہے. گرینری کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت پوری دنیا کو. کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں کو بھی گرین رکھیں. کچھ گرینری ہونی چاہیے آس پاس. چھوٹے چھوٹے پودے لگائیے. اگر آپ اس طرح کے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں آپ کے پاس گنجائشیں ہیں، کیونکہ یہ جو ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ کا جو دور آ گیا ہے نا، تو اس میں تو کہیں گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے کہ پیڑ کا تصور ہی کر سکتا ہے انسان. لیکن اگر آپ ان خوش قسمت لوگوں میں ہیں کہ جو ابھی بھی گھروں میں رہتے ہیں، فلیٹس میں نہیں رہتے ہیں، اور گھروں میں آنگن بھی ہے ماشاءاللہ، تو ضرور پیڑ بھی لگانے کی کوشش کیجیے کچھ، تاکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اور جس طرح سے جی رہے ہیں، خاص طور پر میٹرو سٹیز میں، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ نہ جئیں، اور کچھ تو آکسیجن کا جو لیول ہے وہ بڑھ جائے، ہماری جو کوششیں ہیں وہ بارآور ہو جائیں. خیر، پروین سونی جی کی گرین سٹی پر مجھے یہ سب باتیں یاد آ گئیں، بری لگی ہوں تو معاف کیجیے گا. آگے لکھتے ہیں کہ 1 ستمبر کو نعیم بھائی نے تعمیل ارشاد پروگرام لاجواب پیش کیا. 1 ستمبر کو ہی کیوں کیا؟ نعیم بھائی ہمیشہ اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں.
اور آگے لکھا انہوں نے کہ اسی دن آئینہ پروگرام سنا ہے، اور آئینہ پروگرام میں پیٹ کے درد کے بارے میں معلومات دی گئی۔ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہو گئی سونی جی، کیونکہ آئینہ تو ایک لٹریری میگزین ہے ہمارا۔ آئینہ پروگرام میں پیٹ درد کی بات نہیں ہو سکتی۔ حفظان صحت پروگرام تھا وہ، جس میں پیٹ درد کے حوالے سے گفتگو یقیناً ہوئی ہوگی۔ 2 اگست کو غیر فلمی غزلیں پسند آئی ہیں، کہتے ہیں میری پسند پروگرام میں سبیحہ بہن نے لاجواب نغمے سنوائے، اس کے لیے شکریہ۔ 3 اگست کو موج صبا پروگرام میں چاند افضال قوال اور ساتھیوں سے قوالیاں سن کر دل خوش ہو گیا، شکریہ شکریہ شکریہ، ضرور شامل کریں۔ بالکل، آپ نے ای میل بھیجا، اتنی محنت سے سنا بھی آپ نے، اور فردن فردن آپ نے ان کا ذکر بھی کیا پروگراموں کا، تو پروگرام میں نہ شامل کیے جائیں ایسے تو حالات نہیں۔ مطلب آپ لکھیں اور ہم شامل نہ کریں، ایسے تو حالات نہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں سنا اور اپنا ای میل مختصر ہی صحیح لیکن بھیجا۔ 2 لائنز بھی دیکھیے، کئی بار ہوتا ہے کہ اپنے اپنے حساب سے لوگ لکھتے ہیں، وقت کی کبھی تنگی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی یہ ذمہ داری نہیں بھولتے کہ بھئی ہمیں لکھنا تو ہے ہی۔ تو اچھا لگتا ہے ہمیں کہ کسی نے ہمیں سنا بھی، ہمارے پروگرام سنے، ہماری نشریات سنی، اور اس کے بعد اپنا پیارا سا ای میل ہمیں بھیج دیا ہے۔ تو پروین سونی جی آپ کا بھی شکریہ، اور سواتی، کھیاتی اور کلاوتی، تینوں نام اس میں اور بھی شامل تھے، تو میں نے سب کے نام لے لیے ہیں۔ آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آئندہ بھی آپ کے جو ای میلز ہیں وہ ہمیں ملتے رہیں گے۔ اب اس کے بعد ایک اور ای میل بھی انہی کا نظر آ رہا ہے مجھے، آپ کا خط ملا میں انہوں نے بھیجا ہے، شکریہ کے ساتھ میں ہی کہتے ہیں کہ آج پروگرام پیش کرنے والوں کو پیارا بھرا آداب۔ اچھا، یہ الگ ہے، یہ ہے سونی پر مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہوا۔ کنڈلا بندر کچھ گجرات سے جگدیش جوہری نیک دعاؤں کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا جگدیش جوہری جی، ہم بالکل، اوپر والے کی کرپا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اور آپ کی فیملی، آپ کے دوست احباب سب لوگ ٹھیک ہوں گے، پڑوسی بھی، دائیں بائیں والے، اوپر والے، نیچے والے سب، خدا کرے کہ سب جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں سب لوگ خوش رہیں، صحت مند رہیں، صحیح رہیں، کیونکہ اتنی ساری خبریں، اتنے لوگوں کا بچھڑ جانا، اور بچھڑنا نہیں تو کم سے کم بہت برے حالات سے گزرنا، ہر کوئی ہر دن ایک بری خبر سننا ہر وقت، تو اتنا زیادہ ذہن ان تمام چیزوں سے پراگندہ ہو چکا ہے کہ اب اچھی خبر سنتے ہیں، اچھی بات سنتے ہیں تو دل کو یقین جانیے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ جن کو ہم جانتے نہیں، جنہیں ہم ملے نہیں، ان کے بارے میں بھی جب ہم جانتے ہیں تو بہت سکون ملتا ہے دل کو۔ تو بس یہی بات ہے کہ امید میں بھی کرتی ہوں جگدیش جوہری جی کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ 29 اگست کو کہتے ہیں آپ کا خط ملا پروگرام سبیحہ فضل نے پیش کیا، جس میں گرین سٹی گاندھی گرام کے پروین سونی اور بڑودرا کی جینتی بھائی پٹیل جی کی تحریر بھی شامل، اور اسی دن غیر فلمی غزلیں جو ہیں وہ بھی ان کو پسند آئی ہیں، کہتے ہیں خبروں کا خلاصہ آسیہ میمونہ جی نے لاجواب پیش کیا، اسی رات تعمیل ارشاد پروگرام محمد کلیم احمد جی نے لاجواب پیش کیا، اور 30 اگست کو جنماشٹمی کے موقع پر جنماشٹمی کے گیت اور میری پسند پروگرام میں سبیحہ بہن نے جنماشٹمی کے موقع پر گیت جو سنوائے وہ بے حد پسند آئے۔ کنڈلا بندر کچھ گجرات سے نہیں سے جگدیش، اچھا ملا کے لکھ دیا ہے جگدیش جوہری جی، میں تو پڑھتی ہوں مطلب میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں تو ابھی سیکھ رہی ہوں، اسٹوڈینٹ ہوں، تو آپ نے سے اور جگدیش جو ملا کے لکھا تو ننھے بچوں کو پریشانی ہو گئی اس کو پڑھنے میں۔ خیر، معذرت چاہوں گی، یہ ایک میرا مذاق تھا آپ کے ساتھ جگدیش بھائی، برا نہ مانیے گا۔ ہاں تو جی، کنڈلا بندر کچھ سے تھے جگدیش جوہری جی، ان کے ساتھ میں پوجا اور پائل تھیں، اور کہتے ہیں دوپہر کو کوئی فرمائشی پروگرام بھی شروع کریں تو خوشی ہوگی، میں ضرور شامل اس میں بھی ہوا کروں گا، اور اس میں بھی، اس پروگرام میں بھی مجھے ضرور شامل کریں، دھنیہ واد، شکریہ شکریہ شکریہ۔ تو جگدیش جوہری جی دیکھیے، ابھی بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک ای میل میں کہ ارائی والی کیفی بھائی بھی چاہتے ہیں کہ سورج کے ساتھ ساتھ پروگرام پہلے کی طرح سے شروع ہو جائے، آپ بھی چاہتے ہیں، اور سبھی لوگ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ان کی پہلی جو فرمائش ہے یا جو وہ چاہتے ہیں، ان کی پہلی پسند وہ یہی ہے۔ کئی بار کتنے لوگوں کے واٹس ایپ مل جاتے ہیں
पूछते हैं लोग कि भाई फरमाइशी प्रोग्राम कब शुरू होगा दीदी, तो हम भी यही चाहते हैं। अब देखिए कब तक और दूसरे प्रोग्राम फरमाइशी शुरू होंगे। अभी तो हम अपनी पसंद सुनवा रहे हैं आपको। और इसमें एक मजाक वाली बात और भी ये याद आई, बहुत सालों तक सुने आपने नगमे अपनी अपनी पसंद के फरमाइशी प्रोग्रामों में, अब सिर्फ अनाउंसर की सुनिए आप। अनाउंसर को अब मौका मिला है फिल्मी म्यूज़िक में, वो अपनी पसंद के गाने आपको सुनवाएगा, मेरी पसंद प्रोग्राम में भी वो आपको अपनी पसंद के गाने सुनवाएगा। खैर ये मजाक की बात थी। देखिए रेडियो तो आप सब लोगों के लिए है, रेडियो की तमाम नशरियात आप सब लोगों के लिए हैं। आपको एंटरटेन करना है, आपको एजुकेट करना है, आपको इन्फॉर्म करना है, तो यही मकसद भी होता है हमारा। तो आप बस इस बात का यकीन रखिए कि इंशाल्लाह जल्द ही फरमाइशी प्रोग्राम और भी कहीं ना कहीं जहां गुंजाइश होगी सुबह में या दिन वाले में, तो ये बात जो है ज़ेर गौर है। लेकिन कितना वक्त इसमें लग जाएगा इसका तो देखिए मैं भी वादा नहीं कर सकती आपसे। लेकिन आप सुनते रहिए जहाँ जहाँ हमें लगेगा, और हम आपको इन्फॉर्म भी करेंगे अगर इस तरह की कोई नई ओपनिंग होती है कि भाई फ़लाँ तारीख से कोई प्रोग्राम आने वाला है, शुरू होने वाला है, तो वो आप सबको बता दिया जाएगा। तो फ़िलहाल तो मैं तलाश कर रही हूँ कोई और, मुझे तो ईमेल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है आज के प्रोग्राम के हवाले से। तो चलिए बातें इस बहाने आप लोगों से बहुत सारी हो गई, अच्छे लगे आपके ईमेल्स, और पुरानी यादें ताज़ा हो गई बिल्कुल, कि जैसे शाम सुहानी और सूरज के साथ साथ वाला जो दौर था। और चूंकि दोनों ही प्रोग्राम मैसेजेस पर मबनी थे, ईमेल्स पर मबनी थे, मतलब मैसेज के ऊपर आप करते थे, व्हाट्सएप पर आप मैसेज किया करते थे, तो सबसे लगता था कि जैसे आमने सामने बैठकर बात हो रही है। वही कैफ़ी भाई ने जैसे कहा कि सर सैयद हॉल की मंजर कशी बहुत अच्छी थी, तो वही मुझे भी ये सारी बातें जब कि जो जहाँ भी है वो खैरियत से है, बस खुदा करे कि हमारी ये दुआएं बारगाह इलाही में कबूल हों। आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की अब सबिहा को दीजिए इजाज़त। ऑल इंडिया रेडियो से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है, और हमारी नशरियात आप सुन रहे हैं DRM 1071 मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर।